अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो तैमूर भाई और जितने भी शुरका हैं जिन्होंने इन दो महफिल का इनकाद किया है वो काबिल तबरीक हैं। बड़ी मुबारकबाद है कि आजकल के गए गुजरे दौर में ये लोग हमें एक मौका फराहम कर रहे हैं कि हम अपनी रवायत से जुड़े रहें, क्योंकि जो कौमें अपनी रवायत से कट जाती हैं उनका तहज़ीबी और तमद्दुनी तशख़्ख़ुस जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो आज इन्होंने टॉपिक तो ये रखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉफिट थ्रू कुरान, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक नशस्त में उसको पूरी तरह इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया जा सकता, तो वो ग्रामर ऑफ लव हमारा चल रहा है तो उसमें हम वो करते रहेंगे। तो इसमें आज जो मैंने सोचा वो ये था कि जितने भी लोग जो कि मुंसलिक हैं हस्तोनीस से और हस्तोनीस के तवस्सुत से उनका मुझसे राब्ता रहता है, तो कुछ सवालात उन्होंने किए थे। तो मैंने कहा कि उनको ज़रा दलाइल के साथ और कानूनी एतबार से उनको एक्सप्लोर कर लें। इट विल बी अ बिट ड्राई, लेकिन मेरे ख्याल में वो हमारा एक अकीदा जो है उसको आजकल दलाइल की बहुत शदीद ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह यहाँ का टाइटल है इस नशस्त का भी ईद मिलादुन नबी, तो सबसे पहले तो इस पर एक कुछ एतराज़ात हैं जो मुसलसल बार-बार वही दोहराए जा रहे हैं पिछले 200-400 साल से, और कुछ हर दफ़ा कोई नया वीकेंड वॉरियर आ जाता है जो एक आधी नई बहस स्टार्ट हो जाती है। तो वो 2-3 जो मबहस हैं, मैं उन पर कोई 1 घंटे में कुछ मारूज़ात पेश करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें लफ्ज़ ईद को समझना ज़रूरी है कि ये जो हमने कहा है ईद मिलादुन नबी, तो हमारी रवायत में, हमारी सकाफ़त में ईद लफ्ज़ का मतलब क्या है? हमारे जो अक्सर प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि हम किसी भी चीज़ को उसके नैरेटिव के साथ, उसकी ट्रेडिशन के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि जिस तरह हमने उसको समझा है, हम उसको हमेशा उसको मिस ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो ईद लफ्ज़ी तौर पर ये नासरा एक जब हम पढ़ते हैं सर्फ़ जिस तरह आप लोग पढ़ाते हैं, तो नासरा के वज़न पर चढ़ता है आवादा, ऐन वाव दाल, और आदा यऊदो औदन व ईदन, ये इस सीगे पर चढ़ता है, सुलासी मुजर्रद का ये मस्दर है। तो इसका लुग़वी मतलब, इसका लफ्ज़ी मतलब है पलटना। जो चीज़ बार-बार आए, उसको अरबी में ईद कहते हैं। और दूसरा इसका एतबार है वो ये है खुशी, वो खुशी जो बार-बार लौटाई जाए। यानी अगर आप लिसानुल अरब पढ़ेंगे इब्न मंजूर अफ़रीकी रहमहुल्लाह की, या आप इब्नुल अरबी, काज़ी इब्नुल अरबी को अगर आप पढ़ेंगे जो लिसान के माहिर हैं, तो उन्होंने यही 2 मतालिब इसके रखे हैं। यानी ईद एक ऐसा त्योहार है जो बार-बार हर साल आए। और किसी भी सिविलाइज़ेशन को, किसी भी सकाफ़त को अगर आप स्टडी करते हैं हिस्टोरिकली, तो त्योहार जो हैं वो एक सकाफ़त के लिए दे आर द बैकबोन्स ऑफ अ सिविलाइज़ेशन। हम इसको रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें, तो जितने भी लोग आपको चाहे वो मज़हबी हों, गैर मज़हबी हों, उनके अंदर एक जो आपको कॉमन फिनोमेना नज़र आएगा वो ये है कि उनके कोई ना कोई त्योहार हैं। अब हमसाया मुल्क है हमारा भारत, तो उनमें अगर आप देखें तो उनके उधर बैसाखी हो रही है, कभी दिवाली हो रही है, कभी होली हो रही है। हमारे अपने पंजाब में जब फसलों के कटने का वक़्त आता है तो तब त्योहार मनाए जाते हैं, जब खेत की बिजाई का मौसम आता है तब त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज़ ताल्लुक रहा है हिंदुइज़्म से और सिखिज़्म से, तो एक कल्चरल फेस्टिवल जो पहले लाहौर में बहुत शिद्दत के साथ मनाया जाता था, वो बसंत था, एक वेदर के चेंज होने के लिए। तो अगर आप इसको इसके लुग़वी मानों में लेंगे तो वो भी ईद है।
کیونکہ یہ بار بار ہر سال ایک چیز پلٹ رہی ہے اور دیر از دس ایلیمنٹ آف ہیپینس اباؤٹ اٹ. تو ہمارے یہاں پر اگر آپ کرسچنس کو دیکھ لیں تو ان کے ادھر تھینکس گیونگ ہوتی ہے, کرسچینٹی میں کرسمس ہوتی ہے. اگر آپ جوز کو دیکھیں گے تو وہاں پر سیبت ہوتا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی کلچرز ہیں, whether they are religious, whether they are irreligious, تو ان کے اندر یہ تہوار منانے کا ایک سلسلہ ہے. تو اس کو اگر آپ سائیکولوجیکلی اینالائز کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فطرت کی پکار ہے کہ اگر کوئی بڑا کام ہوا ہے تو میں اس کو بھولنے نہ دوں اپنے آپ کو. جس طرح اب نیشن سٹیٹس کا آئیڈیا آیا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ملک میں ان کے انڈیپینڈنس ڈیز ہوتے ہیں. آپ امریکہ چلے جائیں تو 4 جولائی سیلیبریٹ ہو رہا ہے, پاکستان میں آ جائیں 14 اگست سیلیبریٹ ہو رہا ہے, انڈیا میں چلے جائیں 15 اگست سیلیبریٹ ہو رہا ہے. تو اب دین جو ہے اسلام کا وہ ایک دعویٰ ہے قرآن میں کہ یہ دین فطرت ہے. فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اگر یہ دین فطرت ہے تو تہوار منانا اس کا ایک جزو ہونا چاہیے, جزو لازم ہونا چاہیے. اب جو ہمارے یہاں پر جو عیدوں کا تصور ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں تو آپ کو یہ روایت تمام تقریباً احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی کہ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے جو مقامی لوگ تھے وہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے. یہ میں اوریجن آف عید جس کو ہم عید کہتے ہیں عام طور پر عرف میں, اور اس کی غلط فہمی کا بھی میں ازالہ ابھی کر دوں گا کہ وہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے. تو حضور نے ایک دفعہ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ عیدیں جو تم مناتے ہو ان کے اوریجن کیا ہیں, ان کی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے تم یہ 2 خوشیاں مناتے ہو. تو وہ انصاری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوریجن کا کچھ نہیں پتا, ہاں یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی مناتے تھے تو ہم بھی مناتے ہیں. اب یہ کس وجہ سے ہم مناتے ہیں, کیوں مناتے ہیں, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 عیدیں ان 2 عیدوں کی بجائے تمہارے لیے دے دی ہیں اور ان دونوں کی وجہ ہے. اب یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی انسیپشن ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں. اب عید الاضحیٰ جو ہے یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی نعمت کے بدلے میں ہم یہ عیدیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید الاضحیٰ جس طرح اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو, تو عید کہتے ہیں پلٹ کے آنا. تو حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ, اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے خود ہی اس کا فدیہ دے دیا, اس کو ذبح نہیں ہونے دیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے اس کو پھر آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یعنی یہ جو ہم نے فدیہ دیا ہے یہ ہم اس کو منتقل کر رہے ہیں کہ اس دن کو بار بار سیلیبریٹ کیا جائے. اور دوسری جو عید الفطر ہے یہ افطار کا جو لفظ, آپ روزہ جب آپ اپنا بریک کرتے ہیں تو اس کے لیے افطار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسی سے یہ لفظ فطر ہے. تو یہ بیسیکلی پورے سال کے روزوں کی افطار ہے کہ آپ کا ایک مہینہ آیا, آپ نے پورا مہینہ روزے رکھا ہے, اب اگلے 11 مہینے آپ کی مرضی ہے روزے رکھیں ورنہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ عید الفطر ہے. اور اس کی بیسک یا اس کی اوریجن یا اس کی جو آبجیکٹو کیوں ہم عید الفطر مناتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تو یہ جو عید الفطر ہم مناتے ہیں اس نعمت کے بدلے میں, اس نعمت کے عوض کہ اللہ تعالیٰ تو نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دی ہے, تو اس کے لیے اسلامی روایت میں عید الفطر کا لفظ ہے. اور حضرت ابراہیم کے لیے جب جنت سے ایک ریم کو لا کر اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا گیا, ان کی جان چھوٹ گئی تو ان کی قربانی نہیں ہوئی, اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور آئے, تو اس وجہ سے ہم اس فدیے پر شکر ادا کرتے ہیں. تو اب اگر آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کو دیکھیں گے تو دونوں کا ایکچولی تعلق حضور کی ذات سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور کے جد ہیں اور قرآن مجید حضور صاحب قرآن ہیں. تو دونوں عیدیں جو ان کی جو اوریجن ہے وہ پھر پروفیسی بنتی ہے, آپ کی حضور کی جو پروفیسی ہے وہ اس کی آبجیکٹو بنتی ہے. تو اب حضور نے ان عیدوں کو اجرا کیا کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو کچھ ریمائنڈرز, کچھ تہوار, کچھ سیلیبریشن کے مواقع چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اب یہ رمضان جو ہے وہ بھی آپ کا ہر سال آتا ہے, تو یہ بھی اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر سال آپ عید الفطر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی ہر سال آتی ہے,
تو اس لیے اس کو بھی ہم عید کہتے ہیں کہ بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی، یعنی وہ خوشی جو ہم کسی نعمت کے بدلے میں شکرانے کے طور پر منا رہے ہیں، اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب جو اعتراض مجھے بار بار لوگوں نے ایک ہی سوال بھیجا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، کہ اسلام میں تو 2 عیدیں۔ تو میں کیونکہ پچھلے دنوں یہ ربیع الاول تھا تو روز کے 4 میرے چل رہے تھے جلسے، تو میں کسی کو خاطر خواہ کوئی جواب دے نہیں سکا۔ اب کیونکہ آج کل میں 3-4 دن سے پچھلے بزی نہیں تھا، تو اب کل سے میرے دوبارہ جلسے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج اس پروگرام کے توسط سے فیضان بھی ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی اتنی خوبصورت محفل کی۔ تو اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی ہے، سب سے پہلے میلاد کا لفظ جو ہے یہ اصل لفظ ہے میولاد، میم واو لام الف دال۔ عربی میں لسان میں ایک اصول ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ واو ساکن مضر ما قبل مکسور، جب واو سے پہلے کا لفظ جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہو، اس کے نیچے زیر ہو، تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ میولاد کہنا بوجھل ہے، تو عرب کا ایک دستور ہے کہ وہ اس واو کو یہ کے ساتھ، تاکہ اس میں فلو آ جائے۔ میولاد کہنا ذرا بوجھل ہے، میلاد کہنا ذرا ایک اس کے اندر فلو زیادہ ہے۔ تو عید میلاد یعنی بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی جس کا تعلق ولادت سے، یہ اس کا ایک لسانی اس کا مطلب اگر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو یہ بنے گا۔ تو اب اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ عیدیں قرآن اسلام میں 2 ہیں، تو یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اسلام میں 55 کے قریب عیدیں ہیں ایک سال میں، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو جتنے بھی معترض حضرات ہیں، میرا ان سے ہمیشہ یہی ایک استدعا ہوتی ہے کہ پہلے اپنا ہوم ورک کر لیا کریں۔ 55 عیدیں احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیات سے ثابت ہیں۔ مثلاً اگر آپ سنن ابن ماجہ کھولیں گے تو اس میں ایک حدیث آئے گی، اور مرسل حدیث ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو میری امت کے لیے عید قرار دیا ہے، تو تم میں سے جو بھی جمعہ پائے اسے چاہیے غسل کر کے نماز کے لیے آئے۔ اور جمعہ جو ہے یہ مشتق ہے جمع سے، جمع ہم کہتے ہیں نا اکٹھا کرنا، تو جمعہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرے، اور عید بھی وہ چیز ہے لوگوں کو اکٹھا کرے، کیونکہ عید کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں تو جمعے کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جمعے کو میرے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید قرار دی ہے۔ اینڈ یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل کہ جمعہ جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں سے بہت بڑی عید ہے، اور یہ اٹ پروبیبلی ول کم ایز اے شاک، لیکن اگر آپ مسند احمد کھولیں یا یہی آپ ابن ماجہ کھول لیں تو اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کہ آپ نے فرمایا انا یوم الجمعۃ سید الایام، کہ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سید ہے، یعنی اس دن کے مقابلے میں آپ کسی بھی اور دن کو نہیں لا سکتے۔ انا یوم الجمعۃ سید الایام و اعظمها عند اللہ، اور اللہ کی نظروں میں یہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ وہو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور اللہ کی نظر میں یہ یعنی یوم فطر اور یوم اضحیٰ دونوں سے بڑا ہے۔ یعنی حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اسلامی روایت میں جو جمعہ ہے وہ بڑی عید ہے بنسبتاً عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے۔ اب یا تو میں کوئی اور حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں یا علماء کوئی اور کتابیں پڑھتے ہیں، مطلب میں تو ایک طالب علم ہوں حدیث کا، تو جو حدیثیں میرے سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر یہ عید ہے تو 48 عیدیں تو یہی ہو گئیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 اور ہو گئیں، 50 ہو گئیں۔ تو اب یہ عید بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ اس کو اب دوبارہ آپ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ سے ہی پیش کر رہا ہوں، کہ حضور سے پوچھا صحابہ نے کہ آخر جمعے میں کیا وہ خصوصیت ہے یا رسول اللہ، کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے، یعنی عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم کی یاد میں ہے اور عید الفطر جو ہے وہ قرآن کے نزول کی یاد میں ہے، تو اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن 5 ایسے کام
ہوئے ہیں اور ہوں گے جو اور ایام میں نہیں ہوں گے، تبھی یہ سید الایام ہے۔ وہ 5 کام کیا ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اس میں اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، یہی دن ہے جس میں آدم کو زمین پر اتارا گیا، یہی دن ہے جس میں آدم کی وصال ہوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب دعا کرنے والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائے، رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے فرمایا 5واں اس میں اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم قیامت جو ہے وہ اسی دن برپا ہوگا۔ اب اگر آپ اس کے تھوڑے سے انالیسس کریں انٹلیکچوئل اس حدیث کے، تو اس میں 5 چیزیں جو ہیں ان میں 3 تو صرف حضرت آدم کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اور سب سے پہلی جو چیز آپ نے بتائی ہے کہ فیہ خلق آدم، کہ اس دن آدم تخلیق ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کو قرآن نے بہت واضح، بہت صراحتاً اور بہت مجمل انداز میں بیان نہیں کیا، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اذ قال ربک کا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، یعنی the celebration of the birth of the prophet in Quran۔ اگر کوئی دیکھے کہ میلاد منایا کیسے جاتا ہے تو just look at this ayat of Quran کہ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، ایک میں کیچڑ میں سے ایک بشر کو، بشر کہتے ہیں سکن کو، ایک سکن والے انسان کو میں بنا رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں۔ تو now this is the birth of Adam، کیونکہ حضرت آدم جو ہیں ان کا وہ پریگننسی اور ڈیلیوری والا تو کیس ہے نہیں، تو اس کو ہم برتھ ڈے حضرت آدم کو کسی دن کو ہی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جمعے کا دن ہے حضور کی حدیث کے مطابق۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اب یہ کیا سیلیبریشن کا انداز ہے کہ جتنے نورانی فرشتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صرف آدم کی نعت نہ پڑھو، آدم کی تعریف نہ کرو، بلکہ جیسے ہی آدم کی برتھ ہو تم اس کے قدموں پر گرو۔ سو یہ ایک، اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 5 ہستیوں کا میلاد قرآن نے بہت صراحتاً منایا ہے۔ لیکن ابھی پہلے میں اپنے اس موضوع کو نپٹا لوں کہ اب 48 آپ کی ہو گئے جمعے، عیدیں، جو کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑی عیدیں ہیں۔ 2 ہو گئیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر، پھر آپ جب صحیح مسلم کھولیں گے تو یوم تشریق اور یوم النحر، یہ دونوں بھی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، تو یہ ہو گئی 52۔ اور اگر آپ دوبارہ کھول لیں گے صحیح مسلم کو کھول لیں، یا ترمذی کھول لیں، یا سنن ابی داؤد کھول لیں، یا مسند احمد کھول لیں، یا سنن ابن ماجہ کھول لیں، تو یوم عرفہ بھی عید ہے مسلمانوں کی۔ یہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قرآن مجید تلاوت کر رہا تھا اور ایک میرے محلے کا یہودی آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، اور جب میں آیت تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا، تو یہودی نے کہا کہ ابن عباس تم لوگوں کا کوئی حال نہیں۔ تو ابن عباس نے استفسار کیا کہ کیوں؟ اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو اس کے جواب میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم تو ایک عید مناتے نا، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک وہ یوم جمعہ تھا اور ایک وہ یوم عرفہ تھا، تو عرفہ بھی عید ہو گئی۔ تو اب آپ یہ دیکھتے رہے، میں آپ کو صحیح احادیث سے اپنا یہ جو ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں کی کہ ہمارے یہاں 2 عیدوں کا تصور ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ یوم عرفہ، یوم تشریق، یوم النحر، تمام جمعے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ سب مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے بعض کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا نہ کریں، میں تو ایک شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ تو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے عید میلاد النبی پر اتنا زیادہ شور مچانا ہے تو پھر پہلے آپ کو جمعے کو بھی عید کی کیٹیگری سے نکالنا پڑے گا، یوم تشریق کو، یوم النحر کو، ان سب، یوم عرفہ کو۔ بلکہ عرفہ ایک ایسی عید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھے، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ اور آئندہ آنے والے سال میں جتنے گناہ کرے گا، اللہ اس روزے کے بدلے اس کے وہ تمام گناہ معاف کرے گا۔ اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ اگر
عید ہے، آپ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے، تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں دن روزہ ممنوع ہے. تو اس کے لیے میں عرض یہ کروں گا کہ آپ اگر عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے، جو کہ عید ہے مسلمانوں کی سیدنا ابن عباس کی روایت کے مطابق، تو اس دن روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اگر آپ عید میلاد النبی پر بھی روزہ رکھ لیں تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس رات اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 ماہ سے بڑی رات ہے. تو عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہو وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے. تو جس رات کو صاحب قرآن کائنات میں آئے، اور یہیں پر وہ فرماتے ہیں کہ جس دن آدم آئے اس دن کو مسلمانوں کی عید اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ عید کا دن آدم کی پیدائش کے ساتھ کیونکہ جڑا ہوا ہے تو تمام مسلمانوں کی یہ عید اکبر ہے. تو جس دن امام الانبیاء آئے اس کے لیے تو عید اکبر کا لفظ بھی کم پڑے گا، وہ اس سے بھی بہت بڑا ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ یوم عرفہ، یوم تشریق، آپ کا یوم نحر، آپ کے 48 جمعے، آپ کا عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ سب کی سب ہماری روایت میں سب کی سب یہ عیدیں ہیں. اب عید کو اگر آپ قرآنک سینس میں ذرا دیکھنا چاہیں، جو کہ بڑا ضروری ہے میرے خیال میں، کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن اپوائنٹ کون سا کیا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. سورہ المائدہ کو کھولیے، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ صحرا میں ہیں اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. تو ان کے حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو آپ کچھ کیجئے. تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور دس از ویری پرٹیننٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو ٹیکنیکلی انڈرسٹینڈ عید، دس آیت از انف، کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف اللہ سے دعا کی اور قرآن نے اس دعا کو لفظ بلفظ نقل کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمیں پالنے والے. اٹس اے ویری بیوٹیفل پریئر. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک نبی الفاظ کو چنتا کیسے ہے، کہ اے وہ ہمارے معبود اور ہمارے پالنے والے. انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا، ایک پورا دسترخوان. اب جب دسترخوان کا مائدہ کا لفظ آتا ہے تو اٹ مین اٹس ناٹ ون ڈش، اٹس مینی. سو ان دس ون ورڈ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میری قوم کو اتنی بھی تکلیف نہ دے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کوئی تو کچا پکا بھیج دے کہ یہ میری قوم کو پکانا پڑے. تو پکا پکایا کھانا جو ہے، اور مائدہ ہمیشہ برتنوں میں ہوتا ہے، تو برتنوں سمیت اتار دے کھانا، ہمارے لیے پورا دسترخوان بچھا دے. وَتَقُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ. مسلمان علماء کو بہت غور سے یہ آیت پڑھنی چاہیے. وَتَقُونُ لَنَا عِيدًا، اور اس دن کو ہمارے لیے بار بار پلٹ کر آنے والی خوشی بنا. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جو ہم میں پہلے ہیں اور جو ہمارے بعد آئیں گے. آپ تھینکس گیونگ کا ڈنر جو ہے اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کی اوریجن کیا ہے، اس عید کی اس کی سینس کیا بنتی ہے، کہ اس کو ہمارے لیے تو عید بنا، بار بار لوٹ کر آنے والی، کہ ہم ہر دفعہ تیرا شکریہ ادا کریں کہ صحرا میں تو نے ہمارے اوپر کھانے جیسی نعمت نازل فرمائی تھی. وَآیَةً مِّنْکَ، اور صرف عید نہ ہو بلکہ تیری طرف سے آیت ہو، تیری طرف سے نشانی ہو. یعنی یہاں پر ہمیں سمجھ یہ آیا کہ ایک قاعدہ مل گیا اصول کا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں پر کوئی خاص نعمت کرتا ہے، کوئی خاص نعمت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اس رحمت کے لیے سیلیبریٹ کرنا ہر سال، یہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عید لی ہے کہ تو نے ہمیں کھانا دیا ہے تو اب ہر سال ہم اس کو بھولے نہ. تو اسی کے اوپر اگر آپ حضور کو دیکھیں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک کھانے کی جو جسم کی غذا پوری کرتا ہے وہ بھی رحمت ہے، اور جو باطنی غذا پوری کرتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ بڑی رحمت ہے. تو اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ اپنے اسوا سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ کوئی بدن کے لیے رحمت کر دے، اس کو بھی یو شوڈ
instill it in your civilization as a day of celebration, as a day of Eid. तो जिस दिन वो आए कि जिसकी वजह से हमारे बातनी जो हमारी भूख है वो मिट जाए, उसको अगर आप ईद का लफ्ज देते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मुसलमान बाज उलमा के लिए ये इतना कॉन्सेप्ट मुश्किल क्यों है ग्रास्प करना। अब इसको जब मैं देखता हूं तो असल में ईद मिलादुन नबी मेरे लिए पर्सनली फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉरल ऑब्लिगेशन, एक इखलाकी वजूब है इसका, इखलाकी तौर पर एक वाजिब है मुसलमान के लिए कि ये जो 55वीं हमारी ईद है इसको वो सेलिब्रेट करे। उसकी वजह जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने बहुत भारी एहसान किया, अलल मोमिनीन, मोमिनों पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जिस वक्त उनमें उठाया एक रसूल। अब इसको हम कहते हैं इक्तज़ाउन नस, इक्तज़ाउन नस, when you order something and for completion of that order you have to do something else. कुरान से नस कहते हैं बयान सरीह को, और जो बहुत वाज़िया बयान हो जिसके बाद कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए। नस की 4 किस्में हैं कुरान में, इबारतुन नस, दलालतुन नस, इशारतुन नस और इक्तज़ाउन नस। इबारतुन नस ये है कि अल्लाह ताला कुरान में कोई चीज वाज़िया तौर पर कह दे, अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, तो ये इबारत है। इसके बाद अब कोई मुसलमान ये बहस नहीं कर सकता कि नमाज इस्लाम में है या नहीं। इसी तरह एक होती है दलालतुन नस, कि एक कुरान की आयत में से कोई दलील, कोई इल्लत, कोई कॉज, कोई रीजन, उसकी इंटेलेक्चुअल रीजंस अगर आप उस डिसर्न कर लें एक आयत से, तो फिर आपको उससे मिलती जुलती चीजों पर आप उसको बतौर दलालत इस्तेमाल कर सकते हैं। इशारतुन नस ये होती है कि अल्लाह ताला कोई बात कर रहा है, बात करते करते अल्लाह को इशारा कर दे, तो वो इशारा भी मुसलमान के लिए नस होता है, वो भी एक हुक्म सरी होता है। और इसी की चौथी किस्म है इक्तज़ाउन नस, कि आपने किसी चीज का हुक्म दिया है और उस चीज को करने के लिए मुझे कुछ और काम करना पड़ता है, उसको इक्तज़ा कहते हैं। जिस तरह मुझे तैमूर भाई ने कहा कि भाई तुमने आज 7 बजे तुमने बोलना है हस्तोनीस के फोरम पर, तो उसके लिए मुझे फोन चार्ज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे खुद नहा धोकर बैठना पड़ेगा यहाँ पर और मुक़य्यद रहना पड़ेगा थोड़ी देर इस स्क्रीन के सामने, तो ये सारी इक्तज़ाउन नस है। अब जो अल्लाह फरमा रहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मुसलमानों पर बहुत भारी एहसान किया अल्लाह ने जब उसने मुस्तफा को उठाया उनमें से। तो इबारत है उठाना, इक्तज़ा है पैदा करना, ये दोनों बातें समझने वाली हैं। अगर पैदा होगा तो उठाया जाएगा बतौर नबी, तो इक्तज़ाअन कुरान जो है यहाँ पर नस कायम कर रहा है कि जो लोग मुस्तफा के मबऊस होने को अपने लिए नेमत समझते हैं, तो उसका मुख्तजा ये है कि वो उसको इस दुनिया में आने के लिए, जिस दिन उसका मिलाद हुआ है, जिस दिन आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, इख्तजाअन ये नस उस पर भी पड़ेगी। अब यहाँ पर मेरे वालिद साहब कहा करते थे, क्योंकि मैं जब जवानी में था तो वो जाहिर है जोश होता है, खैर हमारे तो बुजुर्गों में भी बहुत जोश है, मैं तो काफी ठंडा हो चुका हूँ 40 साल के बाद, लेकिन आज भी बड़ी शिद्दत के साथ बहसें होती हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बहस किया करता था कि लोगों के साथ के मिलाद मनाया करो, मिलाद मनाया करो। तो मेरे वालिद ने एक दिन मुझे बिठा कर कहा कि देख, तूने कुरान पढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है मोमिनों पर कि इक्तज़ाउन नस में जिस दिन नबी पैदा हुआ है तुम उसका जिक्र करो। कि एक तरफ फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तुम पर बहुत बहुत बड़ा एहसान किया है अल्लाह ताला ने कि तुम में रसूल भेजा है। और दूसरी तरफ कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो भी नेमत मैं तुम पर करता हूं तुम उसका खूब चर्चा करो। तो यहां पर मेरे वालिद साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने एहसान मुसलमानों पर नहीं किया। कुरान की आयतों को गौर से पढ़ा करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुस्लिमीन, या ये भी नहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलन नास, ये भी नहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल आलमीन, कि अल्लाह ने एहसान किया दो जहानों पर, या अल्लाह ने एहसान किया इंसानों पर या मुसलमानों पर। यहां पर मोमिन का लफ्ज आया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तो जो मोमिन है उस पर ये मॉरल भार पड़ेगा कि जो रसूल आया है उसके
اس کا یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا چرچا کرے. تو جو غیر مومن ہے اس کو نہ قرآن نے یہ احسان اس پر جتلایا ہے اور نہ ہی اس پر یہ مورل بھار ڈالا ہے کہ وہ سیلیبریشن کرے. تو یہ ایک بڑا نفیس سا نقطہ ہے. تو اس پر پھر میں ٹھنڈا ہو گیا، میں نے لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ میرے والد کہتے تھے کہ اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تیری مورل آبلیگیشن ہے تو تو عید میلاد کر، دوسروں پر اس بات پر بحث مت کی کر. اب یہ جو مسائل ہیں کہ آخر عید میلاد النبی پر ہمیں کیوں اتنی ہر سال اتنی شدت کے ساتھ فتاوے بھی آ جاتے ہیں، تو اس کی ایک میرے نزدیک ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ ایک دو طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے اسلام میں جو پورا سال غائب رہتی ہے. لیکن عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی دو ایسے موقع ہیں کہ یہ مخلوق ضرور لوگوں کو نظر آئے گی. ایک مخلوق جو ہے کہ سارا سال وہ دیکھتے رہیں گے کہ لوگ شادیوں پر بھی اسراف کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، کروڑوں روپے کے مکان بھی بنا رہے ہیں اور برانڈڈ کپڑے بھی پہن رہے ہیں. they will not say anything. جیسے عید الاضحیٰ آئے گی تو ان کی وہ ہیومینیٹیرین ایک ڈرائیو پلس ایک ابھرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہی جو آپ نے قربانی کی ہے اس سے تو بہتر ہے کسی یتیم کی بچی کی شادی کر دیتے. میرا اپنا ایک دوست تھا، مجھے یاد ہے آج سے 5 سال پہلے عید الاضحیٰ سے تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے اس کی بیٹی کی شادی تھی. and it was a very grand marriage and probably he ended up spending 4-5 crore rupees on the marriage. بڑی لیوش تھی. تو جب عید الاضحیٰ آئی تو اس نے مجھے فون کیا کہ یار عزیر میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس زمانہ جانور قربان کرنے کی بجائے نا یتیموں کی بیٹیوں کی شادی کرا دوں. تو میں نے کہا بہت مبارک شوق ہے، لیکن یہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرا رہے تھے تب یتیموں کی بیٹیاں مر تو نہیں گئی تھی، تب بھی تھیں. تو ایک مخلوق یہ ہے جو ہمیشہ عید الاضحیٰ پہ آپ کو نظر آئے گی، اور دوسری مخلوق ہے کہ سارا سال آپ دیکھیں گے 14 اگست پر پاکستان پورا کا پورا پاکستان کو سجایا جا رہا ہے. مساجد کی تقاریب ہو رہی ہیں، اجرائے مدارس کے اوپر تقاریب ہو رہی ہیں، تو لائٹنگ ان کے اوپر لائٹس لگائی جا رہی ہیں، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے. اینڈ دے ول بی اوکے، دے ول بی سلیپنگ اینڈ دے ول بی اوکے ود آل آف دیٹ. لیکن جیسے ہی عید میلاد النبی پر کسی نے ایک لڑی بھی لگا دی کسی گھر پر تو یہ مخلوق اپنا سر اٹھاتی ہے کہ عید میلاد النبی بدعت ہے. اور یہاں پر وہ دوسرا سوال جو مجھے لوگوں نے بہت اس دفعہ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور اگر کوئی عید میلاد النبی منانا کوئی اچھا کام ہوتا، مستحب کام ہوتا تو حضور کرتے. اگر حضور نے نہیں کیا تو سیدنا ابو بکر کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو سیدنا عمر کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو سیدنا عثمان کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو سیدنا علی کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے. اب کیونکہ یہ کام ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تو اب جب آپ وہ کام کریں گے تو وہ بدعت ہے اور وہ ناجائز ہے. تو اب میں یہاں پر تھوڑی سی خشک بحث چھیڑ رہا ہوں اور میرے خیال میں تیمور بھائی کو اور ہستونیس کے طلباء کو بہت اس میں مزہ آئے گا کہ دین فہمی کس کو کہتے ہیں. دین کو سمجھنا، دین کے 5 سورسز ہیں، 5 چیزوں کا نام دین ہے، چھٹی چیز کوئی نہیں ہے. پہلا احکام القرآن، قرآن نے جس چیز سے منع کیا، جس چیز کو حکم دیا، یہ شریعت ہے. دوسرا ہے فعل مصطفیٰ، حضور نے جو کیا چاہے کہا یا نہیں، اگر حضور نے کیا تو وہ ہمارے لیے وہ شریعت بنے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی جو ہے یا رسول کی ذات جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ماڈل ہے. تو ایک احکام القرآن جو قرآن میں حکم ہوا، دوسرا فعل رسول جو بھی حضور نے کیا، تیسرا حکم رسول جو بھی حضور نے حکم دیا کہ یہ کرو وہ بھی شریعت ہے، اور تیسرا نہی الرسول کہ حضور نے جس کام سے منع کیا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حضور کے جو بیسک پروفیسی کے فنکشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کرے. تو یہ آپ کے 4 سورسز ہو گئے، احکام القرآن، فعل رسول، حکم رسول، اور جس چیز سے رسول منع کر دے. اور 5واں ہے جس سے حضور منع نہ کرے وہ بھی شریعت ہے. This is where Muslim scholarship has gone wrong majorly. جس چیز سے حضور منع نہ کریں وہ بھی شریعت کا حصہ رہے گی. اس کو آج بڑے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کی کیا، میلاد کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے، عرس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے، خانقاہ کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. توجہ فرمائیے، جائز کو دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کو دلیل چاہیے. اگر یہ ایک چھوٹی سی بات اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے 80% اختلافات جو ہیں
آج مسلمانوں کے درمیان ختم ہو جائیں گے. کبھی بھی ایک نبی تمام جائز کام کروانے نہیں آتا, لیکن تمام ناجائز کاموں سے روکنے آتا ہے. اٹس اے ویری سٹل سوئچ. یہ قانونی پیچیدگی ہے, قانونی مسئلہ ہے جس کو نہ مسلمان امت اس کو ریئلائز کر رہی ہے اور نہ بعض علماء ریئلائز کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی تمام جائز کاموں کا اعلان کرنے آیا ہے تو قرآن 30 کی بجائے 300 پاروں میں بھی ہو جائے تو پورا نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ کائنات میں جائز بہت زیادہ ہے, ناجائز بہت کم ہے. اب جانوروں کو ہی دیکھ لیں تو چند سپیشیز ہیں جو حرام ہیں, باقی ساری حلال ہیں. تو قرآن نے اگر ایک لسٹ بنانا شروع کر دے کہ پرندوں میں کون کون سے حلال ہیں, جانوروں میں کون کون سے حلال ہیں, مچھلیوں میں کون کون سے حلال ہیں, تو غالباً 30 پارے تو صرف اسی لسٹ میں ہو جائیں گے. چنانچہ قرآن کبھی بھی جائز کا ایک مجمل بیان کرتا ہے, حدیث جائز کو مجمل بیان کرتی ہے, جو ناجائز ہے اس کو مفصل بیان کرتی ہے. اور اس کا یہ ہمارا عام, آپ اس کو منطقی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو آپ اگر موٹر وے پر جا رہے ہیں تو بار بار آپ کو بورڈ نظر نہیں آ گیا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, موٹر وے کھلی ہے, راستہ کھلا ہے, یہ آپ کو بالکل بورڈ نظر نہیں آئیں گے. ہاں, جہاں پر راستہ بند ہوگا وہاں پر ایک کراس لگا ہوگا کہ یہاں پر سڑک بند ہے. جو کھلا ہو اس کو بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, جو بند ہو, اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں. آپ اسلام آباد ہے, کیپٹل سٹی ہے, وہاں پر ہزاروں بلڈنگز ہیں, وہاں پر ہزاروں مکانات ہیں. آپ نے کسی مکان کے اوپر بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ قبلہ آپ تشریف لے آئیے, راستہ کھلا ہے. جہاں پر بھی کوئی سینسٹیو انسٹالیشن ہوگی, جہاں پر بھی کوئی ایگزیکٹو ایریا ہوگا جہاں پر عوام الناس کا داخلہ ممنوع ہے, وہاں پر بورڈ ہوگا کہ یہ شارع عام نہیں ہے. تو ہمیشہ پروہیبیشن کو شو کیا جاتا ہے, جو جائز ہے اس کو کبھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ میں پچھلے 20 سال سے علماء کے ساتھ یہ میں درخواست کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر, کبھی کبھی غصے میں کہتا ہوں, کبھی کچھ کہتا ہوں, کہ آپ عوام کو یہ شعور دیں کہ یہ جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے, یہ سوال ہی غلط ہے. آپ نے ناجائز کی دلیل ڈھونڈنی ہے. اس لیے جب عید میلاد النبی کی بات آتی ہے تو اگر آپ پوچھیں کہ یار کون سی قرآن کی آیت ہے کہ میلاد منانا ناجائز ہے, جواب آتا ہے کوئی نہیں. اگر آپ پوچھیں کون سی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور نے کہا ہو کہ میرا جو میلاد منائے گا وہ بدعتی ہے, تو جواب آتا ہے کوئی نہیں. اب پرابلم ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہیں. قرآن نے 5 انبیاء کا میلاد منایا ہے. سیدنا موسیٰ کا جس تفصیل کے ساتھ ان کی ولادت کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے, اس کے بعد آپ سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ, اس کے علاوہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تو درجنوں آیتیں ہیں جو صرف ان کی تخلیق کے اوپر ان کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ کی ولادت کو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. خود حضور کی ولادت, اب یہ علیحدہ بات ہے, ہم نظم قرآن سے کیونکہ کٹے ہوئے ہیں, اپنی روایت سے کٹ کر بولتے ہیں تو ہمیں اور معنی سمجھ آتے ہیں. اب یہ سورہ بلد ہے, آپ اس کو پڑھیے, لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, اور یہ عجیب انداز ہے, اللہ کہتا ہے میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی. ایک بڑی ہی اس کے اندر ایک جذباتی اور بڑی رومانٹک سا انداز ہے عربی میں یہ بات کرنے کا. لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, میں اس شہر کی کیوں نہ قسم اٹھاؤں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, کیونکہ اس شہر میں تو چلتا پھرتا ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے ہمیں جننے والے کی اور اس کی جو جنا گیا. اب بات تو حضور کی ہو رہی ہے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. بھائی ہاں, آن اعتباری لیول پر میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آدم اور ان کے بچوں کی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو پہلا نظم قرآن میں جو رب چل رہا ہے اس کو تو مد نظر رکھیے. میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی کہ تو اس شہر میں پھرتا ہے اور اسی شہر میں وہ باپ ہے جس نے مصطفیٰ کو جنا ہے. تو یہ مطلب آپ کو اگر میرے خیال میں سٹاپ ہو گئے. Is it my voice coming now? آ رہی؟ جی جی, ایک لمحے کو آواز چل پڑا. اوکے اوکے. سو والدین وما ولد, تو قسم ہے ہمیں باپ کی اور بیٹے کی جو اس نے جنا. تو یہ 5 نبیوں کا میلاد قرآن نے بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ,
سلام ہے اس دن کے اوپر جس دن میں پیدا ہوا. اور کہہ رہے ہیں حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وسلام علیہ یوم ولدا, اور سلام ہے اس دن پر جس دن تو پیدا ہوا. تو اگر آپ اس کو اپنی قرآنی روایت کے ساتھ بھی اگر دیکھیں گے تو یہ 60-70 آیت آپ کو یہ ریمائنڈر کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو یاد بھی کر رہا ہے اور ان کا تذکرہ بھی کر رہا ہے, اور مورلی آپ کے اوپر یہ بھار ڈالا جا رہا ہے, اخلاقی ذمہ داری بنائی جا رہی ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے, جو کام عیسیٰ کر رہے ہیں, آپ بھی اس کو انیکٹ کریں. اب میلاد کے ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی, جائز ہونے کی ہزاروں دلیلیں ہیں. اگر میں یہاں پر صرف قرآن اور حدیث سے ہی دلیلیں بیان کرتا رہوں تو پوری رات گزر جائے گی. یہی آپ جا کے صحیح مسلم, صحیح ترمذی دیکھ لیجئے کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک یومن فیہ ولدت, یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. سنت رسول بھی ہو گئی کہ جس دن میلاد ہوا ہے اس دن کو یاد رکھا جائے. اب آخر مسلمانوں میں یہ پرابلم آئی کیوں ہے؟ پرابلم اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اصول الدین سے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے. ایک اصول میں نے یہ بیان کیا کہ ناجائز کو دلیل چاہیے, جائز کو جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اگر اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں آئے گی تو وہ کام جائز رہے گا. یہ کہنا کہ ہمیں جائز کی دلیل دیجیے, یہ بالکل ایک لغو بات ہے جس کی اصول الدین کے ساتھ, جس کا شریعت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے کام نہیں کیا, صحابہ نے میلاد نہیں منایا, ہم کیوں مناتے ہیں, یہ بدعت ہے. تو یہ یاد رکھیں, دوسرا اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ترک عمل جواز ترک ہوتا ہے, ممانعت نہیں. یہ اصول کی بات ہے کہ اگر حضور نے کوئی کام نہیں کیا تو آج میں یہ کہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ حضور نے نہیں کیا, تو وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ دلیل ہے کہ وہ کام ہی منع ہے, اگر یہ اصول آپ نے بنا لیا, جو آپ میلاد کے خلاف جو سب سے بڑے آپ کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ خیر القرون قرنی, تمام صدیوں میں سے بہترین صدی میری ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے اعلیٰ زمانہ میرا ہے, پھر ان کا جو میرے بعد آئے, اور پھر ان کا جو میرے بعد آنے والوں کے ساتھ آئے. تو یہ تین جو نسلیں ہیں ان کو خیر القرون کہا ہے. بلکہ میں یہ نظر کروں گا ہستون نیز کے اسٹوڈنٹس کا, یہاں پر ایک بڑی رومانٹک ڈسکشن مجھے یاد آ گئی ملا علی قاری رحمہ اللہ کی. انہوں نے کہا ہے کہ حضور نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے خیر القرون قرنی. حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خیر الدہور دہری, کہ تمام دہروں میں میرا دہر بہتر ہے, یا حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خیر العصور عصری, کہ تمام زمانوں میں میرا زمانہ. حضور نے قرن کے لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جو شارٹننگ آف نیمز ہے یہ عربوں نے دنیا کو سکھایا ہے. جس طرح ہم MBBS کر دیتے ہیں یا MBA کر دیتے ہیں, یا ہستوں نے اس کو H&O کر دیا. تو ہمارا عام جو رواج ہے دنیا کا وہ یہ ہے کہ ہم ورڈ کا پہلا حرف استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی میں نفاست یہ ہے کہ اگر آپ آقا کے نام کو شارٹ کر رہے ہیں تو آپ اسم کا پہلا حرف استعمال کریں گے, اور اگر غلام کے اسم کو شارٹ کر رہے ہیں تو اس اسم کا آخری حرف استعمال کریں گے. تو ملا علی قاری کی کمال نفاست ہے, کہتے ہیں قرنی کا لفظ دیکھو, قاف کہتے ہیں یہ قاف ہے صدیق کا, رے یہ عمر کا ہے کہ رے پر ختم ہو رہا ہے, اور نون عثمان کا ہے کہ نون پر ختم ہو رہا ہے, اور یا علی کا ہے کہ یہ پر ختم ہو رہا ہے. یعنی حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین زمانہ یا میرا ہے یا میرا غلاموں کا. تو ایک دم بات ذہن میں آ گئی تھی, پرانی بات پڑی ہوئی تھی تو میں نے عرض کر دی. تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کام حضور نے نہیں کیا اور اس کو آپ بدعت مان رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ بدعت کی اپنی بدعت کو ری ڈیفائن کیجیے. بدعت عمل کا نام نہیں, بدعت کبھی بھی عمل میں نہیں ہوتی, بدعت صرف عقیدے میں ہوتی ہے. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں آدھا دین سمجھ آ جائے گا. بدعت نیا عقیدہ بنانا ہے, نیا کام کرنا نہیں ہے. اگر آپ نئے کام کو بدعت مانتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ میلاد کو انڈر اٹیک لاتے ہیں تو آپ کے اپنے دین اسلام کی 90% چیزیں بدعت میں داخل ہوں گی. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. اب اس میں بعض علماء برا مانیں گے لیکن میں ذرا کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں کہ قرآن حضور نے اکٹھا نہیں کیا,
اور جب جنگ ہوئی مسلمہ بن قذاب کے ساتھ تو 1200 سے لے کر 3000 جو حفاظ صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میرے ذہن میں یہ سوچ چل رہی تھی کہ اگر ہم نے قرآن کو اکٹھا نہ کیا تو قرآن گیا. ٹوٹل 8-10 ہزار حفاظ ہیں اور 2-3 ہزار تو ایک جنگ میں چلے گئے, 2-3 جنگیں ایسی ہو گئی تو قرآن تو گیا. تو کل کے مسلمان قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ قرآن اکٹھا کیجئے ورنہ قرآن غائب ہو رہا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو آگے پہنچائیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اب یہ بخاری کے لفظ ہیں کہ کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ, میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. اب ترک عمل ثابت ہو گیا کہ حضور نے قرآن اکٹھا نہیں کیا کتابی شکل میں, صرف حفاظ چھوڑے اور مختلف تحریریں چھوڑی جو کبھی کسی کے پاس ایک صورت تھی, 2 صورتیں تھی, 3 صورتیں تھیں. تو کیف افعل, میں وہ کام کیسے کروں ما لم یفعلہ رسول اللہ, جس کام کو حضور نے نہیں کیا. تو یہ ترک عمل آ گیا. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کام نہیں کریں گے, تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور میں نے سانس لمبی کھینچی اور میں کہتا گیا واللہ فی خیر واللہ فی خیر واللہ فی خیر, جب تک میری سانس نہیں ٹوٹی میں کہتا رہا اچھا حضور نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں لیکن ہے خیر کا کام, ہے خیر کا کام, ہے خیر کا کام. کہتے ہیں اس پر حضرت بکر صدیق کے دل میں وہ بات آئی اور آپ نے کہا کہ قرآن کو اکٹھا کرو. اب اگر میں آپ کے اصول پر میلاد کو ناجائز قرار دوں تو پھر معاذ اللہ مجھے قرآن کے اکٹھا کرنے کو بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اصول الدین ایک ایسے پرنسپلز ہیں جو کہ صدیوں میں بنے ہیں اور ان پرنسپلز میں سے ذرا سا بھی آپ کسی کو چھیڑیں گے. اب یہ ہستونیز جیسے ادارے مجھے کیوں پیارے لگتے ہیں, میں نے کبھی نہ ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے نہ ہی کچھ ان سے لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ وہ ہیں جو ہمیں روایت سے جوڑتے ہیں اور روایت حقیقتاً پرنسپلز کا نام ہوتا ہے. ایک تھوڑی سی ماڈیفیکیشن آپ پرنسپلز میں کر دیں تو پوری کی پوری روایت گر جائے گی. اب قرآن کو اکٹھا کرنا بھی پھر بدعت ہو جائے گا. آپ تراویح جو پڑھتے ہیں آپ آج اس کے اوپر واجب کی نیت کرتے ہیں, وہ واجب تو نہیں ہے بھائی, وہ تو ایک ترک عمل ہے کہ حضور نے مسجد نبوی میں تراویح پڑھی, صحابہ اکٹھے ہو گئے تو حضور نے کہا کیوں اکٹھے ہو گئے؟ تو آپ نے صحابہ نے کہا کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھو, تو حضور نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے اوپر واجب کر لو گے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو میری امت کے اوپر سختی ہوگی. حضور نے 3 دن کے بعد تراویح پڑھی نہیں, گھر میں حضور پڑھتے تھے, صحابہ ٹولیوں میں پڑھتے تھے. اور یہ بلکہ جو بخاری کی حدیث ہے اس میں حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ حضرت ابو بکر کا پورا دور حکومت چلا گیا اور لوگ تراویح اپنے گھروں میں ہی پڑھتے رہے, کسی نے جماعت نہیں کی. ابن کعب کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کیوں نہ تراویح پڑھاؤں, تو میں نے لوگوں کو آواز دی تو 50-60 بندہ اکٹھا ہو گیا اور ہم تراویح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر گشت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں جو حضور پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ, کیا خوبصورت بدعت تم نے شروع کی ہے. تو بھائی پھر تو تراویح بھی بدعت ہے, اور یہ تراویح میں جو آپ ختم قرآن کرتے ہیں یہ تو کبھی کسی کرن میں نہیں ہوا, یہ تو آپ نے اب شروع کیا ہے. لیکن یہ سب کام خیر ہیں, بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا اور تیمور بھائی آپ کی خدمت میں کہ بعض کام ہیں جو حضور نے منع فرمائے ہیں لیکن ہم پر واجب ہیں. مطلب صراحتاً حضور نے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو, لیکن حضور کے ظاہری پردے کے بعد وہ ہم پر واجب ہیں. انہی میں سے ہی ایک کام ہے جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں. سنن نبی داؤد دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے, اگر سند میں کچھ مسئلہ ہے تو بات کر لیجئے مجھ سے. کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن سوچا کہ حضور ہمارے ساتھ اتنی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں, ہمارے بعد ہم میں سے کسی کو یاد رہیں یا نہ رہیں, لوگوں تک کیسے پہنچیں گی, تو ہم کیوں نہ اس کو ضبط تحریر میں لائیں, اس کو تحریر کرنا شروع کر دیں. تو کہتے ہیں 5-6 صحابہ مل کر ہم نے لے کر کوئی چمڑا وغیرہ اور اس پر حضور کی احادیث جو ہمیں یاد تھیں وہ ہم نے نقل کرنی شروع کر دی. تو اتنی دیر میں حضور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی احادیث لکھ رہے ہیں. تو حضور ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا لا تکتبوا عنی, لا تکتبوا عنی, مجھ سے کچھ مت لکھو. من قطب عنی غیر القرآن
फलयमहुहु, और जिसने मुझसे कुछ भी कुरान के अलावा लिखा है फौरन मिटाए मेरे सामने। हजूर ने अपने सामने वो मिटवाई, बल्कि उस वहां पर इसी हदीस कंटिन्यू होती कि आपने फरमाया वह हद्दसा अन्नी ला हरजा, तुम मुझसे हदीस आगे जबानी बयान करो, लिखो मत, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मेरी हदीस तुम बयान करते हो। तो ये तदवीन हदीस है, ये तो हजरत उस्मान गनी के जमाने में हुई है, और उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में इसकी किताबत शुरू हुई है प्रॉपर, जब ये चैप्टर्स के अंदर आनी शुरू हुई है। तो भाई इस तरह तो फिर इल्मे हदीस पूरा का पूरा जो है, अगर ये इस पर ये तर्के अमल नहीं, ये मुमानियत है। उसके बाद तत्बीक की गई कि यार हजूर ने इसलिए कहा था क्योंकि कुरान नाजिल हो रहा था, तो हजूर को यह अंदेशा था कि वही और हदीस कहीं इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि इसी हदीस को जब आप आगे चलते हैं तो हजूर ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई कि उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़कर कोई और किताबें साथ मिला दी, और उन किताबों को वहां पर ले गए जहां पर अल्लाह की किताब थी। तो भाई आप जब मिलाद के इनकाद पर एतराज करते हैं, तो सबसे पहले जो आप अपने आप को शेखुल हदीस कहते हैं, आपके तो इस इल्मे हदीस के ऊपर तो ये पूरी हदीस है जो कि मना कर रही है, तर्के अमल भी नहीं है। लेकिन जाहिर है ये मना किया गया, लेकिन वाजिब है हमारे ऊपर कि हम हजूर की हदीसें तहरीर भी करें और आगे भी ले जाएं। वो वजह समझ आती है लॉजिकली कि जब तक कुरान आ रहा है कहीं मिक्सिंग ना हो जाए दोनों नरेशंस की, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। इसी तरह ही आप जो आज पक्के घरों में रहते हैं, इनकी मुमानियत है। सहाबा में से एक ने पक्का घर बना लिया, हजूर ने उससे बोलना छोड़ दिया था, उसको घर गिराकर दोबारा मट्टी का घर बनाना पड़ा। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप तो सिर्फ तर्के अमल को बुनियाद बना रहे हैं मिलाद को नाजायज करने की। अब जो पक्के घर में आप रह रहे हैं, ये तो मना है। ये जो सैलरीज आज हम उलमा को दे रहे हैं, वो जो हम ये तबलीग के लिए पूरे एक जमातें बनाकर और उनके पूरे फाइनेंशियल उनकी हम गेयरिंग करते हैं पूरे मुआशरे से, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत ये है कि यह सब काम जायज हैं, ये सब काम खैर के हैं, और खैर के काम को दलील नहीं चाहिए। आई थिंक इट इज स्टॉप्ड अगेन। जब आए तो दोबारा मुझे बता दीजिएगा। आई थिंक ठीक है। तो अर्ज ये करनी है, दो असूल मैंने बयान किए हैं, इन दोनों को आप ज़हन नशीन कर लें। एक तो ये है कि हमेशा चीजों को नाजायज करने के लिए आपको दलील दरकार है, जायज को दलील दरकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हजूर ने अगर कोई काम नहीं किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो काम नाजायज हो गया है, वो काम बिदअत हो गया है। हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके अंदर खैर है या नहीं। अब जिस तरह तरावी की नमाज बाजमात कराने में खैर थी, तो हजरत उमर फारूक ने बिदअत का लफ्ज इस्तेमाल कर भी इसको खैर के साथ ताबीर किया है। इसी तरह ही जो ईद मिलादुन नबी है, इसके साथ ईद का लफ्ज लगाना वो भी शरन बिल्कुल जायज है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हमारी असल ईद मिलादुन नबी है। बाकी जितनी भी ईदें हैं वो हमें मिलाद के सदके में मिल रही हैं। जो हमारी असल ईद है वो मिलाद मुस्तफा है, और हमें वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें देकर कहीं कुरान में एहसान का लफ्ज नहीं जोड़ा, लेकिन यहां पर हजूर की नेमत के साथ लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने इसके साथ ये लफ्ज जोड़कर हमें ये बताया है कि ए मोमिनो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और आप इस एहसान को चर्चा करो। तो हम ये जो मिलाद मनाते हैं इसको बिकॉज ये खैर है इसलिए करते हैं, बिकॉज अल्लाह की सुन्नत है कुरान में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुरान में, हदीस मुबारका से साबित है कि हजूर ने हर पीर के दिन रोजा रखा है और अपनी वलादत के दिन को हजूर ने मनाया है। अब बात चीजें क्योंकि फाइनेंशियली मुस्लिम पर नॉट वेरी स्टेबल, तो उसमें अगर हजूर मिलाद का इजरा करवाते तो इसका बहुत बड़ा एक आप समझें कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ता। और नबी जो होता है वो मुआशरे में बोझ डालने नहीं आता, आसानियों के लिए आता है। तो आपने ये जिसना अल्लाह फरमा रहा है कि इब्राहिम की कुर्बानी को हमने पिछलों के लिए छोड़ दिया, इसी तरह ही अल्लाह ताला ने ये हम पर छोड़ा है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके नाजायज होने की जब तक आपको कोई वाज़िया दलील नहीं मिलेगी। अब उसमें एक रिटोरिक है जो पिछले 200 साल से मैं भी सुन रहा हूं कि जी इसमें मुशाबियत से निसारा है,
کہ جی عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ وہ کرسمس مناتے ہیں تو ہم بھی میلاد منا رہے ہیں. تو بھائی عیسائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, تو اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو کیا یہ مشابہت نصارہ ہو جائے گی؟ ہمیشہ بدعت عقائد میں ہوتی ہے, عمل میں نہیں. تو یہ میرے خیال میں پورا 1 گھنٹہ ہو گیا, اور اجازت اب چاہوں گا میں. امید ہے کہ جو سوالات کیے گئے تھے مجھ سے ان کے میں نے کچھ 1 گھنٹے کے اندر اس کے شرعی اور قانونی جو جواب تھے وہ میں نے دے دیے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں, آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہستو نیز تو ہمارا اپنا گھر ہے, تو یہاں پر اس کے توسط سے چاہے کر دیں. ٹھیک ہے, جی باخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا گفتگو جزاک ہوئی. اللہ. اور بلکہ یہ گزارش ہوگی کہ ایسی اصولی گفتگو بہت زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے میں. اور تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ تو بس سیکھنے کی بات ہے اور ضروری سیکھنے کی بات ہے. تو یہ اس طرح سے میں میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی نشستیں بھی چلتی رہیں گی. اور جی جزاک بالکل, اللہ. ہم اور اصول کا ایک علیحدہ پورا باب بنا لیتے ہیں, اصول الدین کا. انشاءاللہ